अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी और ख़ास साहब की गिरफ्तारी का माहौल भी बनता जा रहा है और उनकी सहूलतकारी भी पकड़ी जा रही है। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि उन्हें 14 साल कैद हो सकती है, उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन ये काम कौन करेगा, कब करेगा, क्योंकि हुकूमत के जाने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और जो सबसे अहम मामला है वो पेंडिंग है, तारीख पे तारीख पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़े अहम केस में 1 अगस्त तक छुट्टी पर चली गई है। तो कहने वाले कहते हैं कि क्या अदलिया और हुकूमत में कोई नूरा कुश्ती चल रही है और काजी फाइजा वाला मामला भी निपटा दिया गया है, जबकि नालायक जज कौम की तकदीर के फैसले इस तरह कर रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, जिन्होंने कौमी तनसीबात को जलाया, जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाया, उनमें से किसी एक के भी मुकदमे का ना ट्रायल हुआ है ना फैसला हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के हाथे में कुल्फिया लगाने के इल्ज़ाम में एक कुल्फी फरोश को फौरी तौर पर 3 माह की कैद सुना दी गई है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया जो पाकिस्तान के अवाम की तकदीर से खेलने के मुतरादिफ है। इससे घिनौना मजाक और हो नहीं सकता। और ये घिनौना मजाक कौम से सिर्फ अदलिया नहीं कर रही बल्कि हुकूमत भी कर रही है। हुकूमत पंजाब ने 200 ब्यूरोक्रेट के लिए गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है और हर गाड़ी की मालियत है 10 करोड़ रुपया। और ये वो मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क कंगाल हो गया, कर्ज ले लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो चीनी 160 पर पहुंच गई है तो जेड़ा पन्नो लाल है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि निगरान सेटअप के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है हुकूमत ने। इस 5 रुकनी कमेटी में कौन कौन शामिल है और इसका टास्क क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जज की गाड़ी जनरल की बीवी का क्या किस्सा है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये कि वज़ीर हाउस में फौज ने डेरे लगा लिए। एक मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर और कई कर्नलों समेत फौज की बड़ी तादाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ गई है। क्यों बैठ गई है और ये क्या करने वाले हैं? हुकूमत के जाने में चंद ही रोज बाकी रह गए और इन चंद अयाम में क्या हो सकता है। तो खेल आखिरी मरहले में दाखिल हुआ ही चाहता है। सबसे बड़ी खबर ये कि खान की सहूलतकारी पकड़ी गई। खान साहब की सहूलतकारी किसने की है? जो कि करते हैं, और वो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब। तो कोई इस बात को माने या न माने, मगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल खासे गहरे, जीरक, होशियार आदमी है। उन्होंने हुकूमत के साथ सख्त मुखासमत के बावजूद वो अपनी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी कर रहे हैं और इमरान खान को भी बचाकर वो उस डेट के करीब ले आए हैं जिस डेट में हुकूमत घर जाने वाली है। तो ये बिल्कुल यानी कहानी का आखिरी मरहला है जिसमें आर या पार मामला होना है। तो कहने वाले कहते हैं कि जो कुछ करेंगे निगरान करेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार करे और या गिरफ्तार करके उनका ट्रायल करे या उनके मामले को किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचा सके। बिलफर्ज अगर हुकूमत इमरान खान साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर भी लेती है, क्योंकि इस वक्त गिरफ्तारी का पूरा माहौल बन चुका है और हासिब कई केसों में फंस चुके हैं। एक नई जीआईटी भी उनके खिलाफ बन गई है। हासिब के खिलाफ अब तक 50 जीआईटी बन चुकी हैं जो कि 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश कर रही हैं। तो अब 9 मई के वाक़े में जो कोर कमांडर हाउस और दीगर कौमी तनसीबात पर अटैक किया गया, उस हवाले से एक नई जीआईटी बनी है। एक जीआईटी ने आज ही रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान साहब गिल्टी है, कसूरवार है, और एक और जीआईटी बना दी गई इमरान किशोर की सरबराही में, और वो भी इस बात की फाइंडिंग करेगी कि ये मामला क्या है और इमरान खान साहब गिल्टी हैं या नहीं है। उस जीआईटी की रिपोर्ट के बावजूद जो कि कह रही है कि खान साहब पर साजिश का इल्ज़ाम साबित होता है, तो फिर कौन सी ऐसी कमी रह गई थी कि एक और जीआईटी बनाना पड़ रही है। तो यहाँ से लगता है कि मामला जो है वो कुत्ती चोरन न रली हुई है, क्योंकि ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक जाता हुआ नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग अब भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का आइडियल माहौल है। वो माहौल कैसे है कि इस वक्त पूरे मुल्क में फौज तैनात है, मुहर्रम हराम की वजह से है। तो आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में किसी लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश नहीं हो सकता, क्योंकि तो लॉ एंड ऑर्डर पहले स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो इन हालात में जबकि पूरे मुल्क में दफ़ा 144 नाफज है, फौज मौजूद है, आर्टिकल 245 के तहत अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोई ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं होगी। और वैसे भी जो एजेंसियों की रिपोर्ट है वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोई ज़्यादा रद्द अमल इस बार नहीं आएगा,
جو رد عمل 9 مئی کو آیا وہ ایک پلان رد عمل تھا. اس بار اس طرح کے رد عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا اس کا کوئی احتمال نہیں ہے. تو کیا حکومت انہیں گرفتار کر لے گی؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. سوال یہ لگائے گا کون؟ اور اگر آپ ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے، انہیں گرفتار کریں گے، تو عدلیہ بیٹھی ہے ان کی سہولت کاری کے لیے. تو میں آپ کو سب سے پہلے عدلیہ کی سہولت کاری بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کتنے ہوشیار آدمی ہیں، کتنے سمارٹ چیف جسٹس ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. خان صاحب کو 24 جولائی کو کوئٹہ مرڈر کیس میں سرنڈر کرنا ہے. جیسے یحییٰ افریدی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب 24 جولائی کو پہلے کورٹ کے سامنے آئیں، سرنڈر کریں، پھر ان کی بیل کے اوپر بات ہوگی. اب اس میں وہ 1% بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہوں اور کورٹ کوئی ایسا آرڈر دے دے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے یا ان کی ضمانت نہ دے اور پھر ان کی گرفتاری ہو جائے. تو اس کا رسک نہیں لیا گیا. وہ بینچ ہی تبدیل کر دیا گیا جس نے فیصلہ دیا تھا کہ خان صاحب کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں، کیونکہ اس بینچ میں فیصلہ 2-1 کا تھا. کہ جیسے یحییٰ افریدی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، تو یہ 2 اپرائٹ جج اور ایک وہ جج جس کا تعلق ہم خیال گروپ سے ہے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب اگر 1 گھنٹے میں آ جائیں تو ہم ان کو ضمانت دے دیتے ہیں. لیکن جیسے یحییٰ افریدی نے یہ نہیں ہونے دیا، تو اب طے یہ پایا کہ اس بینچ کو ایون کیا جائے اور ہم خیالوں کی تعداد کی جائے زیادہ. تو جسٹس مظہر علی اس بینچ کا حصہ بن گیا ہے. اب یہ بینچ عمران خان صاحب کی فیور میں ہو گیا، کیونکہ یہ وہ بینچ ہے جو کہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیشن کرنے والے گروپ کا سمجھا جاتا ہے، جسے ہم خیال گروپ کہا جاتا ہے. تو اب اس بینچ میں 2 ہم خیال ہے اور ایک اپرائٹ یحییٰ افریدی شامل ہے. تو اس سے بڑی سہولت کاری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو کل جسٹس یحییٰ افریدی نے روک لیا، ورنہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل چکی ہوتی. تو ان کا ڈر کے مارے پیشاب نکل گیا کہ کہیں جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کی ضمانت کینسل نہ کر دیں، ان کو اندر کرنے کا آرڈر نہ دے دیں، اور 24 جولائی کو اگر وہ نہیں بھی آتے عمران خان، اب وہ نہ پیش ہوں، تب بھی ان کی گرفتاری نہیں ہوگی اور ان کی ضمانت کینسل نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. تو یہ وہ سہولت کاری جو کی جا رہی ہے. دوسری سہولت کاری کی جا رہی ہے، اس کا بھی فیصلہ بھی آ گیا ہے، تفصیلی فیصلہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، سویلین کے ٹرائل کے خلاف، اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ تفصیلی فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس کے مطابق فوجی عدالتوں کی سماعت اوپن ہوگی اور فیصلے کی تفصیلی وجوہات دی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی سماعت کی اجازت دے دی گئی ہے. ایک طرف عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ امید ہے کہ فوجی عدالتوں کی سماعت جو ہے وہ عدالت کو بتائے بغیر نہیں ہوگی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں کی سماعت اوپن ہوگی اور جو فیصلہ دیا جائے گا اس کے بارے میں تفصیلی وجوہات بتائی جائیں گی. تو یہ عدالت نے یعنی انڈائریکٹلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو ٹرائل سے روک دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو ٹرائل کی اجازت تو دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی بیرک میں بند کمرے میں فوجی عدالتیں اس طرح سماعت نہ کریں جس طرح یعنی وہ کرتی ہیں، بلکہ اس طرح سماعت کریں جس طرح سول کورٹ میں سماعت ہوتی ہے. اٹارنی جنرل کی طرف سے عدالت عظمیٰ کو کسی ملزم کو سزائے موت اور لمبی سزا نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ اب اس کی سماعت 1 اگست تک ملتوی کر رہی ہے. 1 اگست کو اس کی دوبارہ سماعت کی جائے گی. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کے مطابق ابھی تک کسی زیر حراست شہری کا کوئی ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، عدالت کو میک شور کرایا گیا ہے کہ عدالت کو بتائے بغیر کسی ملزم کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ دوران سماعت ملزم شہریوں کے اہل خانہ اور قانونی ٹیم موجود ہوں گے. فوجی عدالتوں میں عام کورٹس کی ہی طرح قانون کے مطابق شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے. تو چیف جسٹس کا موقف یہ ہے کہ زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے اور زیر حراست افراد کے اہل خانہ کو ان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہا گیا کہ کسی ریٹائرڈ جج کو 102 افراد کو اہل خانہ سے ملاقات کے لیے کسی فوکل پرسن کا تعین کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی ریٹائرڈ جج کو لگایا جا سکتا ہے فوکل پرسن. اب یہ کیس کو اگر آپ دیکھیں
تو یہاں بھی پوری طرح سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ جو 102 افراد پکڑے گئے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان میں ججوں، جرنیلوں کے بچے، رشتہ دار، ایلیٹ کلاس کے بچے، کوئی آرمی چیف کی نواسی ہے، کوئی سابق 4 اسٹار جنرل کا داماد ہے، کوئی کسی ملٹری افسر کا بیٹا ہے، کوئی جج کی بیوی ہے، جرنیل کی بیوی ہے. تو یہ سارے اس میں یعنی اتنی لمبی چوڑی سہولت کاری کی گئی ہے. کسی اور کیس میں عدالت نہیں کسی کو کہتی کہ فلاں قیدی پکڑا گیا تو اس کے انسانی حقوق کا بھی خیال رکھے. یہ کسی کیس میں عدالت نے نہیں کہا. صرف 102 افراد کے حوالے سے جتنا سپریم کورٹ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے. اور یہ درد اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ وہ ملک کی اشرافیہ ہے، اشرافیہ کے بچے ہیں کہ جن کو تتی ہوا نہ لگے ان کے لیے سپریم کورٹ سماعت بھی کر رہی ہے، سارے کیس پینڈنگ پڑے ہیں. لیکن نہیں، یہ 102 افراد جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو گرم ہوا نہ لگے، ان کے انسانی حقوق متاثر نہ ہو، ان کے صحت کا خیال رکھا جائے، ان کو اہل خانہ سے ملنے دیا جائے. تو باقی جو پاکستان کی باقی جیلوں میں لوگ قید ہیں، کیا یہ سہولیات ان کے لیے ہیں؟ مریم نواز کو تو جیل میں کھانسنے پر عدالت نے کہا تھا کہ آپ کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی. نہیں ہے. تو یہ جو سہولت کاری ہو رہی ہے نا، یہ کھلے عام ہو رہی ہے، یہ بدماشی کھلے عام ہو رہی ہے. دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہے. 9 مئی میں جو کور کمانڈ ہاؤس کے سامنے جس پولیس کی گاڑی کو جلایا گیا وہ ایک جج کے اسکواڈ کی گاڑی تھی. یہ سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے اسکواڈ کی گاڑی تھی. یہ واقعہ کر رہی تھی. یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، FIR کے اندر لکھا ہوا ہے. تو کیا جج صاحب کی فیملی وہاں گئی تھی؟ خود جج صاحب وہاں گئے تھے؟ اللہ جانے یہ کہا کیا کر رہے تھے. تو سپریم کورٹ کا ایک جج کیا فیسیلیٹیٹر تھا 9 مئی کے واقعات میں؟ ایک جرنیل کی بیوی ہے، وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول بم بنا کر لے کے گئی. ان کے میاں کور کمانڈر گجرانوالہ رہے ہیں، جنرل جمیل. ان کی اہلیہ ہے روبینہ جمیل، یہ MNA رہی ہیں. یہ وہاں گاڑی میں اپنی پیٹرول بم بنا کر لے کے گئی اور لوگوں کو دے رہی تھی کہ مارو اور جلاؤ. پھر جو بم بچ گئے وہ اپنی گاڑی میں ڈال کے واپس لے گئی اور ان کے گھر سے برآمد ہو گئے. یہ ایک جرنیل کی بیوی تھی. تو جج، جرنیل، یہ وہ اشرافیہ ہے، خدیجہ شاہ اور فلانے لوگ فلانے، یہ جو پکڑے گئے ہیں اس لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اشرافیہ کے بچے، یہ ہوتے کسی غریب کے بچے. سپریم کورٹ نے آج تک تو نہیں پوچھا بلا کے کہ وہ ذلِ شاہ کیسے مر گیا. غریب کا بچہ تھا نا. اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آئی جی ان کے گھر کیوں جا رہا ہے، آئی جی ان کی والدہ سے کیوں مل رہا ہے، ان کے باپ سے کیوں مل رہا ہے، ان کو پرسہ کیوں دے رہا ہے. وہاں معاملہ الٹ ہے. یہاں چونکہ فوج نے طے کیا ہوا کہ کسی کو نہیں چھوڑنا، لیکن سپریم کورٹ پوری طرح فیسیلیٹیشن کر رہی ہے. ہر جگہ سپریم کورٹ فیسیلیٹیشن کر رہی ہے. تو اب سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت 1 اگست کو کرے گی. اب اس کے علاوہ قاضی فائزہ والا معاملہ بھی نبٹ گیا ہے. ان کی ایک اپیل تھی کیوریٹو کیس کی، وہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے نامزد چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف دوبارہ نظر ثانی واپس لینے کی درخواست منظور کرنے کی بنیاد پر نپٹا دی ہے. اور 10 اپریل کو جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست پر چیف جسٹس امرتا بندیال کے چیمبر میں سماعت ہوئی تھی اور اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت اس کو یہ درخواست واپس لینا چاہتی ہے. جو قاضی فائزہ کے خلاف نظر ثانی کی درخواست تھی وہ حکومت واپس لینا چاہتی ہے. تو یہ درخواست اس کے بعد 10 اپریل سے آج تک چیف جسٹس صاحب نے اپنی کوڑی کے نیچے دبا کے رکھی ہوئی تھی. کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کہ کچھ اپریل منوائیں حکومت سے. تو اس میں نظر آیا حکومت مانتی رہی ہے، ان کی بہت سی باتیں مانی گئی ہیں. تو اب وہ درخواست منظور کر لی ہے. تو اب دوبارہ نظر ثانی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ امرتا بندیال نے تحریر کیا ہے اور بتایا جی کہ چونکہ یہ واپس لے لی حکومت نے نظر ثانی کی درخواست، تو اس لیے یہ درخواست نپٹائی جاتی ہے. جیسے قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا نا، تو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا تھا. 10 رکنی بینچ نے 7-3 کی بنیاد پر معاملہ FBR کو تحقیقات کے لیے بھیجا تھا اور 7-3 کے فیصلے پر جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی اور اس نظر ثانی کی درخواستوں پر ان کے حق میں 6-4 سے فیصلہ آیا تھا. تو سابق حکومت نے اس فیصلے کے خلاف 25 مئی 2021 کو کیوریٹو یعنی نظر ثانی کی اپیل کی تھی.
تو موجودہ وفاقی کابینہ نے اس کو 27 جولائی 2022 کو واپس لینے کی منظوری دی تھی، اور بعد میں پھر جج صاحب اپنی کوڑی تھلے رکھ کے بیٹھ گئے۔ اب نگران سیٹ اپ کے لیے حکومت نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور مقررہ مدت سے قبل قومی اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے تحریک انصاف کے وکیل نے پرائم منسٹر کو ایک قانونی نوٹس بھیج دیا۔ یہ نوٹس بھیجا ہے جناب منیر احمد نے اظہر صدیق کے توسط سے۔ اب اظہر صدیق صاحب کون ہے سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان سے باہر ہے، اور کسی وجہ سے پاکستان سے باہر ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست تک ہے، اور 13 اگست کو ہی اس کی مدت ختم ہونی چاہیے، لیکن حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی کو مقررہ مدت سے پہلے تحلیل کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ تو اس اقدام کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں، یعنی 5 سالہ مدت سے پہلے اسمبلی کا توڑنا یہ غیر آئینی قدم ہوگا۔ قومی اسمبلی کو وقت سے پہلے اگر تحلیل کیا گیا تو اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ تو یہ نوٹس انہوں نے بھیجا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ جو نگران سیٹ اپ کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس میں سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف احسن اقبال اور اسحاق ڈار شامل ہے۔ یہ 5 رکنی کمیٹی نواز شریف سے رابطے میں رہے گی۔ اس کمیٹی میں جو سب سے اہم 2 لوگ شامل نہیں کیے گئے، ان میں ایک شاہد خان عباسی ہیں اور ایک مریم نواز ہیں۔ ان دونوں کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ کمیٹی پیپل پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی۔ رات میں اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ اور عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کیا ہوگی، اس پر بات چیت کرے گی، اور اتحادی جماعتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی مذاکراتی کمیٹیاں جو ہے وہ تشکیل دے لیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے پیپل پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اور بتایا کہ مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ صرف نواز شریف کریں گے۔ اس کے علاوہ نگران وزیراعظم کے لیے جو زرداری صاحب نے نام دیے ہیں، وہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے نام تجویز کیے ان میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر بنایا جائے، لیکن شہباز شریف نے انہیں جواب دیا کہ یہ تمام اتحادی جماعتیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نگران وزیراعظم کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اس سے پہلے وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور اہم بات یہ کہ تمام اتحادی جب کسی نام پر متفق ہو جائیں گے تو بھی منظوری کے لیے نواز شریف سے رجوع کیا جائے گا۔ اب وہ بڑی خبر جس کے مطابق فوج کا ایک دستہ پرائم منسٹر ہاؤس میں براجمان ہو گیا۔ یہ کون ہے، یہ کیا کرنے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ حکومت جانے کے بعد کوئی اقتدار کے معاملات کو سنبھالیں گے یا نگران حکومت کی نگرانی کریں گے، تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا ابہام ہے اس کے بارے میں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو این ڈی ایم اے کا آفس تھا، جس میں پہلے ہی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ان کو وہاں سے موو کرا دیا گیا، ہٹا دیا گیا، ان کو کوئی اور آفس دے دیا گیا ہے۔ یہ آفس دے دیا گیا ہے اس اکنامک ٹیم کو جس کا فوج میں سے انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو بھی ایک جرنیل لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو بنائی گئی ایک فورس ہے، جسے ایف آئی ایف سی کہتے ہیں، فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ بورڈ ہے، اس کے یہ سربراہ ہے، ڈی جی ہیں، یہ بھی میجر جنرل ہیں، ان کا نام ہے تبسم حبیب۔ یہ اپنے 5 بریگیڈیئرز اور کچھ کرنیلوں کے ساتھ انہوں نے اپنا جو مین آفس ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بنا لیا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے یعنی چیزوں کو دیکھنا، یعنی پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور اس کو انویسٹمنٹ کرنے میں، سرمایہ کاری کرنے میں سرکاری اداروں کی طرف سے یا وزراء کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی کک بیک مانگتا ہے، کوئی کمیشن مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سے این او سی لے لو، تو یہ سارے معاملات کو ایک ہی جگہ پر کنٹرول کرنے کے لیے اور شفاف بنانے کے لیے یہ فورس بنائی گئی ہے، اور اس میں ہر وزارت کا ایک ریپرزینٹیٹو بھی بیٹھے گا۔ تو ایک فوجی ایک اس وزارت کا ریپرزینٹیٹو ہوگا۔ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ ایک وزارت 2 لوگ چلائیں گے، جس میں ایک فوجی افسر شامل ہوگا اور ایک اس ادارے کا ریپرزینٹیٹو شامل ہوگا، بیوروکریٹ ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ کوئی بھی جو وزارت ہے اس سے متعلقہ پرابلم کو ایک ہی ٹیبل پر حل کیا جا سکے گا، کیونکہ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جی فوج نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے
کہ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھ کے وہ خود ٹیک اپ کرے، کیونکہ حکومت تو ظاہر ہے 4-5 روز بعد، 10 روز بعد، 20 دن کے بعد یہ جال چلی جائے گی، پھر نگران آئیں گے. تو یہ جو سرمایہ کاری والا معاملہ ہے اور جس کے لیے 1 سال کا ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ہیڈ آفس، ایک سیکریٹریٹ جو ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر بنا دیا گیا ہے. تو کوئی نگران حکومت آئے، اس کے بعد کوئی حکومت آئے، تو لیکن جو چیزیں یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو وہ ٹیک اپ کرے یا ان کو دیکھے، تو وہ ان چیزوں کو لک آفٹر کریں گے. تو جو ان کا آرگینوگرام ہے اس کے مطابق اس کے جو ہیڈ ہے وہ پلاننگ کے منسٹر ہوں گے، اور ان کے نیچے میجر جنرل تبسم حبیب DGPPC ہوں گے، اور ان کے نیچے ان کے بریگیڈیئرز، کرنل، جو بھی لوگ ہوں گے. تو یہ پورا سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے جو سرمایہ کاروں کو سہولت دے گا. کوئی بھی پاکستانی، غیر ملکی، کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہے گا. اس سے پہلے بڑی شکایت ہے نا پاکستان میں سعودی عرب کو اور ممالک کو، عرب ممالک کو، عرب سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت پرابلم، بہت شکایتیں ہیں. جو ریزن ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو ایک سیاسی استحکام لایا جائے گا، اور ایک معاشی استحکام کے لیے جو لوگ بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو بنیادی طور پر یہ فیسیلیٹیشن کا ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اور اس میں زراعت، معدنیات اور جو ریئل اسٹیٹ ہے، یہ 3 بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو سب سے پہلے یہ نہیں دیکھا جائے گا. تو یہ سمجھ لے کہ وہ آپ نے سنا لاہور دا پاوا اختر لاوا، تو اب جو ہے وہ معیشت کا پاوا جو ہے وہ فوجی باوا، یعنی یہ معاملہ ہے کہ فوج جو ہے معیشت کے معاملات کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، انسائڈر ہمارے دوست ممتاز بھٹی جن کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ خبر بنیادی طور پر انہی کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا سیٹ اپ اس لیے بنایا گیا ہے اور کہ جو فوج ہے وہ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ کچھ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتی ہے. ان کے لیے آسان تو یہ تھے کہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، ایک جاتی دوسری آتی کام کرتی رہتی، لیکن اس بار وہ بہت زیادہ ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ 40-45 آفیسز ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جن میں اب یہ سیٹ اپ بیٹھے گا. تو یہ اطلاع بھی ہے سب کے لیے، پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اب پاکستانی ہو، غیر ملکی ہو، اگر اس کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ میں پرابلمز آ رہی ہیں تو اس کے لیے سیکریٹریٹ ہے، یہ اسے لک آفٹر کرے گا. تو آج ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس میں وہ پلان طے کیا گیا کہ ہم نے سرمایہ کاروں تک ریچ کیسے کرنی ہے. تو ایک ریچ کا پلان ہے کہ ان تک پہنچا جائے، پھر ان کو کنونس کیا جائے، ان کو پاکستان لایا جائے، اور پھر یہاں لانے کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو یہ پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کا ایک بہت ہی سالڈ منصوبہ ہے. اس پر یقینی طور پر جمہوریت پسندوں کو بڑا اعتراض ہے کہ فوج کے کرنے کے کام نہیں ہے، سول حکومتوں کے کرنے کام ہے، جمہوری حکومتوں کے کرنے کام ہے. تو یقینی طور پر لیکن جمہوریت کا حال آپ کے سامنے ہی ہے. اب اس میں جو ایک اور بڑا اہم پہلو ہے وہ ہے سیاسی استحکام کا، کہ پاکستان کے اندر معیشت تبھی گرو کرے گی جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا. تو اسی لیے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا پاکستان کو جنہوں نے امداد دی ہے، IMF ہو، امریکہ، سعودی عرب، UAE، سب کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ الیکشن وقت پہ کرا دیے جائیں گے، اور الیکشن اسی سال ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ الیکشن کی صورت میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں ہی پاکستان میں پھر معاشی استحکام بھی آئے گا، لوگ آ کے کام کر سکیں گے. تو الیکشن اس سال ہوں گے. وجہ عمران خان صاحب کی محبت نہیں ہے، وجہ سیاسی استحکام ہے. اور وہ جو پیسہ پاکستان کو دیا گیا ہے جو بینکوں میں پڑا ہے گرنٹر کے طور پہ، وہ پھر ظاہر ہے اس کو ابھی کہتے ہیں نا دیر از نو فری لنچ، تو ان کو اس کا پے بیک تو چاہیے. تو اب سوال آخری یہ ہے کہ یہ سارا اگر معاشی استحکام آنا ہے، سیاسی استحکام آنا ہے، تو عمران خان تک ہی بنے گا، کیونکہ عمران خان کو پکڑنے کی صورت میں تو سیاسی استحکام بڑا مشکل ہے. اور عمران خان صاحب اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہار جاتے ہیں تو بھی سیاسی استحکام بڑا مشکل ہے، تو عمران خان بننے گا ہی نہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے وہ نگران دور حکومت میں انجام دیے جائیں گے، اور الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے جینون کیسز جو ہے ان کے جینون فیصلے ہو چکے ہوں گے،
اور جب الیکشن آئے گا تب تک یہ جو سیاسی افراتفری ہے اس کا کالا کما ہو چکا ہوگا کہ جو کرنا ہے اور نگرانوں نے کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد نواز کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔